अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुरू में मैंने जब आपको तीसरा अपना जो हमारा कोर्स का सेशन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक दिन दर्स कुरान का होगा और एक दिन इंशाल्लाह हम तज़किया और दुआ का रखेंगे। तो तज़किए के हवाले से मैं बात करूंगी। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक मुहम्मद। तज़किए के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आज ख़ुसूसन मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस यही मिले कि आप जब दुआ करें तो हमारी औलादों के लिए ख़ुसूसन दुआ करें, क्योंकि ये जो वबा आई हुई है, हम देख रहे हैं कि इसमें जवान तबका ज़्यादा इस वबा का शिकार हो रहा है और जवान बच्चे और बच्चियां जो है वो इस वबा में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फ़रमाए। तज़किए के लिहाज से मैं बात करना ये चाहूँगी कि देखें, तज़किया क्या है? अपना आप को पाक साफ़ करना। पीछे जो मैंने दर्स कुरान किया उसमें भी मैंने तक़वा के हवाले से बात की कि अल्लाह ताला हमारे अंदर सब्र और शुक्र आ जाए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं और हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो तरबियत के लिहाज से सब के लिए और ख़ुसूसन नौजवान यंगस्टर्स को मैं एडवाइस करूँगी, जो थोड़ा सा हम अपनी मसरूफ़ियात में, चाहे वो हमारे कॉलेज स्कूल उसमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की मसरूफ़ियात हों या यंग एज में जॉब की मसरूफ़ियात हों, तो हम उसमें थोड़ा सा अल्लाह से दूर हो जाते हैं और अपनी इबादत में थोड़ी कमी कर लेते हैं। तो याद रखिए कि वो सारी मसरूफ़ियात अपनी जगह, लेकिन जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला उस नौजवान को बहुत पसंद फरमाते हैं कि जिसके बारे में हदीस का मफ़हूम आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन 7 लोगों को अपनी रहमत के साए तले ले लेंगे, जिनमें वो नौजवान इबादत गुज़ार जिनके दिल मस्जिदों में लगे रहते हैं, यानी वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हैं। तो जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तज़किए के लिहाज से मैं यही बात करूँगी कि अगर अल्लाह ना करे किसी को ये हो जाता है, वायरस हो जाता है और उसे क्वारंटाइन करना पड़ता है या वो 14-15 दिन के लिए आइसोलेट होता है, तो वो इत्तिकाफ़ की नीयत करके बैठ जाए, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाए और अल्लाह से रो रो के इस्तिग़फ़ार करे, दुआएं मांगे। नौजवानों की, मासूम बच्चों की दुआएं वैसे भी अल्लाह ताला ज़्यादा सुनते हैं। और फिर ये कि आम दिनों में, क्योंकि दुनियावी मसरूफ़ियात ऐसी होती हैं कि ना हमारे बच्चे तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान तो खैर खोलने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया इस यंगस्टर्स में। तो ऐसा ना करें। अल्लाह को राज़ी करना एक तरफ़ है, दुनिया की मसरूफ़ियात एक तरफ़ हैं। अभी हम सब देख रहे हैं कि अल्लाह ने दुनिया किस तरह लपेट के हमारे हाथ में दे दी। तो हमें अपने रब को राज़ी करना है, अपने अंदर का साफ़ करना है, अपना तज़किया करना है। अगर हमारे दिलों में किसी के लिए कोई बुग़्ज़, हसद, कीना है, उसे निकालना है। नौजवानों में, यंगस्टर्स में अमूमन ये बुराई ज़्यादा होती है कि वो दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, बड़ों का, या दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों के नाम रखते हैं। इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह हुज्जात में मना फरमाया है और इनको इंतहाई बदतरीन लोग कहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। जब भी नौजवान मिलकर बैठते हैं तो वो ऐसी मजालिस में यही करते हैं कि दीन का मजाक उड़ाना, बड़ों का मजाक उड़ाना या किसी का भी मजाक उड़ाना और लोगों को हंसाना, तो ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है। आज तज़किए के हवाले से मैं पहली बात यही करूँगी कि यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे कि वो ये सब कुछ छोड़ दें और अल्लाह की तरफ सही तरह से अपना रुजू करें और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो बुराइयां हमारे अंदर हैं वो हमसे दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हमें सबको अमल की बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि घर घर बीमारी आ चुकी है, यंगस्टर्स में ज़्यादा है। इसलिए जितने लोगों ने मुझे पैगाम दिए, उन्होंने यही कहा कि आप हमारी औलादों के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला आज मेरी कोशिश ये होगी कि आपके औलादों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करूं और बाकी भी दुआएं हम करते हैं। बस अल्लाह ताला आप सब में किसी की आमीन, फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए
اور اللہ ہماری دعائیں قبول کر کے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اے اللہ، ہم آپ کے صمد نام کے ساتھ، آپ کے عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ہماری اولاد کے احوال کو درست فرما دیجئے، کہ ہم پر احسان فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کے صنف اور مرض کو قوہ اور شفا میں بدل دیجئے۔ ان کے بدن و کان، آنکھ و جان اور اعضاء میں عافیت عطا فرما دیجئے، آمین۔ اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطی سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ان کو فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ، ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں اور ان کو مؤدب بنانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ان کو ہمارے لیے خیر بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنائیے۔ یا اللہ، ہم اپنی اولادوں کو آپ کی ضمانت اور آپ کی امانت میں دیتے ہیں، آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے وہ عظیم ذات کہ جو امانت کو ضائع نہیں کرتا، ہم ہر آفت و بربری، بیماری اور رات و دن کے حشر اور نشر اور حسد سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہر طرف سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے آپ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، ان کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیجئے، ان کے دلوں کو مسخر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دین و علم و اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، ہماری اولادوں کو دو جہانوں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، ان کو نیک بخت اور اتقیاء اور اغنیاء اور اغنیاء اور بردبار، علم والے اور نعمت اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، آمین۔ یا اللہ، ان کو دین کے بہترین کاموں کے لیے چن لیجئے، انہیں دین کا داعی اور دین کا مبلغ بنا دیجئے، کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ان کی بھرپور جوانی کو دین کے کاموں میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں کی بھرپور جوانی کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ یا رب، ہم تو بچپن سے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کو رحمان اور رحیم ہی دیکھا۔ یا رب العالمین، ہم نے قہار بھی ایک لفظ ہے، یہ ہم نے کبھی اپنی زبان پر نہ ہم لائے، نہ ہم نے دیکھا۔ یا رب العالمین، ہم نے اپنے گناہوں سے آپ کے غصے کو بھڑکایا، اپنی کوتاہیوں اور شیطان کی باتیں مان کر ان کے قدموں کی پیروی کر کے آپ کے قہر کو آواز دی۔ ہم نے بے صبری اور ناشکری کر کے اپنی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ لیکن باری تعالیٰ، آج آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ تو رحمان ہیں، رحمان۔
یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، ایک بار اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اگرچہ ہمارے گناہ بہت ہیں، لیکن آپ نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے، پھر ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ النصوح کر لے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ اے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے آقا، اے پیارے مولا، ہم نے ایک ہی جھٹکے میں آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، آپ کے آگے سر جھکا دیے۔ یا کریم آقا، یا رحیم آقا، آپ کے آگے 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ یا رب، ہم بہت کمزور دل اور بہت کمزور اعصاب کے بندے ہیں۔ صبح و شام یہ موت کی خبریں سننا، گھر گھر بیماری کی خبر سننا، جوان موتوں کی خبریں، مالک ارض و سما، ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہم تو آپ کے رحم کے مستحق ہیں۔ یا اللہ، ہم یہ سب چیزیں برداشت کرنے کے قابل کہاں۔ پروردگار، میرے پیارے آقا، میرے پیارے مولا، رحم فرما دیجیے ہم سب یا اللہ، ہم سب اور ہماری اولادیں سب آپ کی امانت ہیں۔ آپ جب چاہیں پروردگار، آپ جب چاہیں اپنی جو امانت واپس لے لیں، ہمارا تو اس پہ کوئی بھی اختیار نہیں۔ لیکن پیارے آقا، مالک ارض و سما، عزت و عافیت اور ایمان والی اور اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔ موت برحق ہے، لیکن ہمیں ذلت کی موت نصیب نہ کرنا۔ یا رب العزت، آپ نے فرمایا کہ جس میت کی 3 صفیں جنازے کے ساتھ بنتی ہیں، اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب، کیسی وبا، کیسی بیماری کہ نہ ہمارے پیارے ہمیں غسل دیں، نہ کفن، نہ جنازہ۔ 3 صفیں تو کیا، یہاں 1 صف بھی بننی مشکل ہو رہی ہے۔ اولادیں بھی اسپتال میں یہ کہہ کر اجازت دے دیتی ہیں میت کو دفنانے کی کہ میت کو دفنا دیں، یہ وبا ہمیں اور ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے۔ یا ارحم الراحمین، یہ تو جانوروں کی موت تھی کہ نہ غسل، نہ کفن، نہ نماز، نہ جنازہ۔ مالک ارض و سما، یہ نفس نفسی کا عالم تو ہم نے قرآن کے قیامت کے مناظر میں پڑھا تھا۔ ہم نے تو قیامت سے پہلے ہی یہ نفس نفسی کا دور دیکھ لیا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، وہ بیماریاں بھی تو آپ کی رحمت تھیں کہ جب مریض کے ارد گرد اس کے گھر والے دن رات اس کی عیادت کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر اس کا دل بہلاتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسا عذاب ہے، یہ کیسا خاموش عذاب کہ جس کی شکل کہیں سے نظر بھی نہیں آ رہی۔ پروردگار، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے رشتے ناتوں کو جوڑنے کی بجائے کاٹا، ان کے حقوق سلب کیے، ان کو اپنے گھروں اور اپنا آپ سے دور رکھا، لیکن اس کی سزا ایسی سخت ہوگی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہم تو برتن میں دودھ اور پانی ڈال کر اپنے گھر کے پالتو جانوروں کے سامنے جا کر رکھ دیتے تھے کہ وہ کھا پی لے، ان کو بھی ہم پیار سے بلا کر ان کے آگے کھانا رکھتے تھے۔ لیکن پروردگار، یہ کیسا عذاب ہے، ہمیں ہمارے پالتو جانوروں سے بھی آپ نے اسفل سافلین کر دیا۔ اگر والدین اس بیماری میں آئسولیٹ ہوتے ہیں تو اولادیں، اور اگر جوان اولادیں آئسولیٹ ہوں تو والدین ان کے کمرے کے دروازے کے باہر سائڈ سے کھانا رکھ کر ہٹ جاتے ہیں کہ سامنے دینے سے کہیں وبائی مرض ہمیں نہ پکڑ لے۔ مالک، میرے پیارے آقا، ایسی صدت تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ وہ ماں جو اولاد کو سینے سے لگاتی ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، وہ اولاد جو ماں باپ کے پیر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، آج ان کے سائے سے بھی ہم دور بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ یا رب العالمین، رحم فرما دیجئے
اب ہم مزید ذلت سہنے کی سکت نہیں رکھتے، بس ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، جیسے آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈالا، ہمیں بھی ان کلمات کی برکات سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، اس عذاب کے اندھیروں سے نکال کر قرآن کی روشنی کی طرف لے آئیے، ہمیں عذاب سے نجات دلا کر بہترین عبادات، رکوع، سجود، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن اور قرآن کے سمندر میں معزز کر دیجیے، ہمیں اپنے صابرین، شاکرین، ذاکرین بندوں میں سے بنا لیجیے۔ اے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے آقا، آج کتنے ہاتھ آپ کے آگے دعا استغفار کے لیے اٹھے ہیں۔ یا رحمان یا رحیم، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، یا اللہ ان پھیلی ہوئی جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ یا اللہ، جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، ہم نے آپ کی بڑائی تسلیم کر لی، واقعی آپ بہت بڑے ہیں، یہ بیماری بڑی نہیں ہے، یا اللہ یہ کرونا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ بڑے ہیں، ہم نے آپ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا۔ یا اللہ، آپ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم تو آپ کے آگے ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ پاک، جو گھروں میں یا اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان کو بہترین صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جن گھروں میں مال رزق کی تنگی آ گئی ہے، اپنی رحمت سے اس کو خوشحالی میں بدل دیجیے۔ یا اللہ، اس وبا کو کن کہہ کر جیسے آپ نے پھیلایا ہے، ایسے ہی آج کن کہہ کر ساری دنیا سے دور فرما دیجیے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا الوباء والوباء۔ اے مالک ارض و سما، رات کو دن میں بدلنے والے، اس وبا کو اپنی رحمت سے بدل دے، اس بیماری کو شفا سے بدل دے، کفر کو اسلام سے بدل دیجیے، خوف و خطر اور پریشانی کو امن اور عافیت اور سکون سے بدل دیجیے، مال اور رزق کی تنگی کو خوشحالی سے بدل دیجیے، حسد، کینہ، بغض، نفرتوں، جھوٹ، غیبت کے زنگ آلود دلوں کو صاف شفاف پیار و محبت، سچ اور عزتوں کی مٹھاس سے شفاف کر کے بدل دیجیے۔ یا رحمان یا رحیم، دنیا کی ہر چیز، رشتے ناتے، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا حکم الحاکمین، یا حکم الحاکمین، بیمار جسم کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، بیمار جسم کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، بیمار دلوں اور ذہنوں کو تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا کریم، یا عزیز، یا جبار، موت، بیماری والے گھروں کی بے سکونی اور بے سکون نیندوں کو سکون میں بدل دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان، ہمیں شیاطین کے شر اور نفس کی شرارتوں سے بچا لیجیے، ہمارے گھروں کو سنتوں کے فیضان کا گہوارہ بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ تمام لوگوں کی، خصوصاً اسپتال میں ڈاکٹرز کی حفاظت فرمائیے، جو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، اپنی جانوں کو رزق پر لگا کر انسانیت کی جانیں بچانے میں مصروف ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام رحمتوں سے مالا مال فرما دیں۔ یا اللہ پاک، اپنی رحمتیں ہمیں دکھا دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس عذاب کو ہٹا دیجیے۔ یا اللہ، کفر کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیجیے، جنہوں نے ہمیں بھی بھٹکایا، ہماری اولادوں کو بھی بھٹکایا۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کی اولادیں، ان بچوں کو پروردگار شیطان کا اعلی کار نہ بننے دیجیے، کفار کا اعلی کار نہ بننے دیجیے۔ یا اللہ، آپ نے قرآن پاک میں بار بار منع فرمایا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا اللہ، ہم نے تو آپ کی ایک بات نہ سنی، ہم نے تو کافروں کو نہ صرف دوست بنایا بلکہ ان کے کلچر کو اپنے گھروں میں لا کر بٹھا دیا۔ یا اللہ، آج ان لوگوں نے ہماری اولادوں کو ہمارے اسلام سے، دین سے دور کر دیا۔
پروردگار آپ کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں ہماری اولادوں کو سنبھال سکے۔ یا اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، پروردگار ہم سب پر اپنا رحم و کرم کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری ویران مساجد کو آباد کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو آباد کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ یا اللہ بے شک ہم آپ کی رضا کے لیے اپنی کلاسز چلا رہے ہیں، ہم آن لائن کلاسز کر رہے ہیں، لیکن پروردگار جس طرح ایک مدارس بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے میں مزہ آتا ہے وہ بات نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو کھول دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو پھر سے آباد کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے گھر کی رونقیں، بیت اللہ شریف کی رحمتیں اور رونقیں لوٹا دیجئے، مسجد نبوی کی رونقیں لوٹا دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے دیجئے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اسلام کا صحیح معنوں میں پیروکار بنا دیجئے، ہمیں شیاطین کے شر اور نفس کی شرارتوں سے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و من شر نفس۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کروا لیجئے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں وہی سکون، وہی خوشیاں لوٹا دیجئے، ہمیں کامل مومن مسلمان بنا دیجئے جیسا آپ کا مطلوب ہے، جو آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ مالک آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے راستے میں قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی رضا کے ساتھ رخصت ہوں۔ یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمارے پاس وہ فرشتے بھیجیں جو ہمیں آ کے خوشخبری سنائیں کہ چل اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ یا اللہ موت دینا، موت بے شک برحق ہے لیکن اپنی رضا کے ساتھ موت دینا، شہادت کی موت نصیب کرنا، شہادت کی زندگی نصیب کرنا، عزت اور عافیت والی موت اور اس زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کا بغض، حسد اور کینہ نکال دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے لیے کھول دیجئے، دین کے لیے کھول دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے شوہروں کی، باپ بیٹے بہن بھائیوں کی، ہماری اولادوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے، سب کے دلوں کو پیار محبت سے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ گھروں کے نفاق کو دور کر دیجئے، گھروں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم اور فضل فرما دیجئے۔ یا اللہ ایک بار پھر آپ کے آگے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کے درخواست کرتی ہوں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اب تک ہم خسارے میں تھے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، لیکن اگر آپ نے معاف نہ کیا تو تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں ایسی موت نہ دینا جو ذلت کی موت ہو، عزت کی موت نصیب کرنا۔ یا اللہ عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں پیار محبت سے جوڑ دیجئے، جو دوریاں ہم نے پیدا کی تھی انہیں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کی کینہ بغض حسد سب دور کر دیجئے، جن برائیوں کا قرآن میں اپنے ذکر کیا ان سے ہمیں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ جیسا کامل مومن مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ اس وبائی بیماری کو ہم سب سے دور فرما دیجئے، ساری دنیا سے دور کر دیجئے،
خاص طور پہ امت مسلمہ سے دور کر دیجئے، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر، ہمارے گھروں سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک رحم فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجئے ایک بار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔